बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 26 तारीख को लाहौर में मरियम नवाज साहबा की पेशी है नैब की अदालत में। तो हुकूमत ने जो तैयारी की है उससे लगता है कि वो शायद कश्मीर फतह करने जा रही है। 1 किलोमीटर का इलाका रेड जोन करार दे दिया गया है और रेंजर्स की मदद मिल गई है, पुलिस भी होगी। यूँ कहना चाहिए कि हुकूमत ने मरियम नवाज की पेशी पर हुकूमत से दरख्वास्त की कि वो इलाके का कंट्रोल संभाल ले और हुकूमत ने हुकूमत की ये इस्तदा मान ली है। सुना ये है कि कुछ अनोखा वाक़या होने वाला है 26 तारीख को, अल्लाह खैर करे। लेकिन जो भी होगा शायद हुकूमत के लिए परेशानी बढ़ाने का बास बनेगा। ये तो चलिए देखते हैं। दूसरी तरफ आज की जो सूरत हाल है PDM की, उसमें दोनों पार्टियों की तरफ से, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ बयानात और ट्वीट्स वगैरह आने शुरू हो गए हैं। ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग वालों का, कुछ लीडरों का लहजा ज़्यादा तल्ख़ है, वो ज़्यादा सख्त अल्फाज में लान तान कर रहे हैं। मेरा मशवरा ये है, ये मेरी दरख्वास्त ये है या तजवीज़ कह लें कि अभी इतनी जल्दी ना करें, कुछ दिन इंतज़ार करें, क्योंकि मामलात मुतलव्वन हैं और कोई भी तब्दीली हो सकती है। जैसा कि आपने सुना कि मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी का रब्ता हुआ है, और ख़ास बात यह है कि ये रब्ता मौलाना फजलुर रहमान ने नहीं किया बल्कि आसिफ जरदारी ने फ़ोन किया है मौलाना को, और मौलाना ने जवाब में मुनासिब गुफ्तगू की है और दोनों रहनुमाओं के दरमियान कुछ बातों पर इत्तेफाक हुआ है। और कुछ इस तरह की इतलात हैं कि शायद पीपल्स पार्टी को एहसास हो गया है कि वो एक गलती करने जा रही है और मुख्तलाफी मफाद का रास्ता ढूंढ रही है। ये कोई यकीनी खबर नहीं है, ये एक क्यास आ रहा है, ये अंदाज़ा है। हो सकता है मामला ऐसा ना हो, लेकिन बज़ाहिर लगता है कि पीपल्स पार्टी ने कुछ अपनी पॉलिसी पर नज़र षानी का फ़ैसला किया है और शायद वो उस इंतहा तक ना जाए जहाँ पर जाने से सिर्फ उससे नुकसान होगा, बाकी पार्टियों को नुकसान नहीं होगा। हाँ, एक नफसियाती फ़ज़ा जो गवर्नमेंट के लिए बन गई है कि PDM टूट गई या PDM में इंतशार है, तो वो एक खुशी की मसनूई फ़ज़ा उन्हें मिल गई है। लेकिन ये ज़ाहिर है कि ये भी एक पर्दापोशी है, इसलिए कि अंदर की खबर जो है वो सबको पता है, जो बाखबर ज़राए हैं उनको पता है कि इमरान खान बहुत ज़्यादा परेशान है और उन्हें इस बात का पूरी तरह इल्म है कि PDM टूटे या ख़त्म हो जाए या इसके अंदर कुछ भी दम खम न रहे, तब भी उनके मुतबादल की तलाश शुरू कर दी गई है और ये तलाश वही कर रहे हैं जिन्होंने इन साहब को लाकर बिठाया। तो ये बात इमरान खान की नींद हराम कर रही है और यही इतलात हैं कि वो कई दिनों से पूरी नींद नहीं ले रहे। और चहलकदमी की एक तस्वीर दिखाई है, इमरान खान साहब बड़े हशाश बशाश नज़र आ रहे हैं, ये उसके कैप्शन में लिखा है, लेकिन तस्वीर जिन्होंने देखी है वो महसूस कर सकते हैं कि हशाश बशाश होने का वहाँ कोई नामो निशान ही नहीं है। खैर, ये तो आज की सूरत हाल पर मेरा मुख्तसर सा तबसरा था। अहम बात जो मैं करने वाला हूँ वो ये है कि अपोजिशन, चाहे वो PDM हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे PDM के अंदर बाकी पार्टियाँ हों, वो बाकी मसाइल पर हुकूमत के ख़िलाफ़ बोल रही हैं, बात कर रही हैं, तहरीक चलाने का इंदिया भी दे रही हैं, लेकिन 4 बड़ी डकैतियों का कोई जिक्र नहीं कर रही जो इमरान हुकूमत ने इन दिनों में करने का प्लान बनाया और उसके नतीजे में गरीब आवाम बर्बाद हो जाएंगे। वैसे तो ये हुकूमत जब से आई है, पहले दिन से इसने डाके मारने का और लोगों की जेबें काटने का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया है जो थमने में नहीं आ रहा। उसमें आप सबके इल्म है 14,000 अरब रुपए की डकैती तो चीनी और आटे और दवाओं वगैरह की मद में मारी गई। इसके अलावा बिजली, गैस, पेट्रोल और पता नहीं कौन कौन से इन्होंने मद में लोगों से पैसे खरबों के हिसाब से उनकी जेबों से निकलवाए हैं, उनको कंगाल कर दिया है। लेकिन मैं उन डकैतियों की बात कर रहा हूँ जो इन दिनों हुकूमत मारने वाली है। वो बड़े डाके, मेगा डाके जिनका प्लान बन चुका है और प्रेस में आ चुका है, उस पर अपोजिशन खामोश है। कोई लीडर नहीं बोल रहा, ना मरियम साहबा का कोई बयान आया है क्लियर, ना मौलाना फजलुर रहमान का, ना जरदारी साहब का, ना सिराजुल हक साहब का। हालांकि इन 4 बड़ी डकैतियों की रोकथाम के लिए इन लीडरों को एक बयान या प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई सख्त मेमोरेंडम किस्म की चीज़ कोई इन हुकूमत को देनी चाहिए और एहतजाज सख्ती से नोट कराना चाहिए। ये 4 डकैतियों की ये मुख्तसर तौर पर मैं इनकी सराहत यहाँ करता हूँ। पहली डकैती तो ये कोरोना की वैक्सीन पर ये मार रहे हैं। रूस से इन्होंने 1,500 रुपये फ़ी डोज के हिसाब से इन्होंने कोरोना वैक्सीन खरीदी है और पाकिस्तान में ये मरीज़ों को
ضرورت مندوں کو دی جائے گی 8,500 روپے میں. 7,000 روپے کا منافع ایک ڈوز پر، 1,500 کی ڈوز پر 7,000 کا منافع، صرف اس لیے کہ جس کمپنی کو یہ ٹھیکہ دیا گیا ہے وہ عمران خان کے ایک معاون خصوصی کی کمپنی ہے، اور اس کمپنی کو نوازنے کے لیے وہ اربوں روپے کا ڈاکہ مارے گی. اور اس پر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے نوٹس لے لیا ہے. اس نے کہا ہے کہ یہ غلط ہے، کیونکہ دنیا کی کسی ملک میں ایسا نہیں ہوا کہ گورنمنٹ نے ویکسین نجی شعبے کو درآمد کرنے کی اجازت دی ہو. ہر ملک میں یہ کام گورنمنٹ کر رہی ہے، یا وہ مفت دے رہی ہے ویکسین، یا بہت واجبی مناسب قیمت پر دے رہی ہے. جیسا کہ بھارت نے بھی یہی ویکسین روس سے درآمد کی ہے، اور وہ وہاں عوام کو، لوگوں کو 700 روپے فی ڈوز کے حساب سے فروخت کر رہی ہے. ان کے روپے کی قیمت پاکستان سے زیادہ ہے، تو چنانچہ وہ 700 روپے شاید 1,200-1,400 روپے 1,200-1,300 روپے بن جاتے ہیں، یعنی تقریباً وہی قیمت جو روس سے انہوں نے روس کو دی ہے. تو یہاں یہ ڈاکہ مار رہے ہیں فی ڈوز 1,500 روپے مالیت کی ہر ڈوز پر 7,000 روپے کا ڈاکہ. یہ تو انتہائی ظالمانہ اور وحشیانہ قسم کا ڈاکہ ہے. اس پر کسی طرف سے بیان نہیں آیا. افسوس اور حیرت کی بات ہے کہ ایمنسٹی نے، عالمی اداروں نے نوٹس لے لیا، لیکن پاکستان کی اپوزیشن نے اس پر ایک لفظ بھی نہیں کہا. دوسرا ڈاکہ گیس کی مد میں، جس کے لیے یہ تجویز کیا گیا ہے کہ گیس کے نرخ جو ہے ناردرن سیکٹر ہے، سوئی ناردرن کا، شمالی پاکستان یعنی پختونخوا اور پنجاب میں، اس کی قیمت میں 97% اضافہ مانگا گیا ہے. اور تجویز یہ ہے کہ گیس کے نرخ 860 روپے فی یونٹ بڑھائے جائیں گے، جس کا بل اگر 8,000 روپے کا آتا ہے جس فیملی کا، اگر کوئی مشترکہ فیملی ہے تو ظاہر ہے 8,000 روپے سے کم کا بل نہیں آتا، تو وہ گویا کہ 16,000-17,000 روپے کا بل انہیں دینا پڑے گا. جس کا کوئی چھوٹی فیملی ہے وہ 3,000 اگر بل دیتی ہے تو وہ اس کا بل 6,000 ہو جائے گا. یہ گیس میں اتنا اضافہ، اس کا کیا جواز ہے، کیا لاجک ہے، کیا منطق ہے، سوائے اس کے کہ جن کمپنیوں کو نرخ بڑھانے کا اجازت نامہ دیا جا رہا ہے ان کے اندر عمران خان کی ATM مشینیں شامل ہیں. اس کے علاوہ بجلی کو آپ دیکھ لیں، بجلی انہوں نے 6 روپے مہنگی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ ٹوٹل 27-28 روپے کا یونٹ ہو جائے گا، جس کے بعد اوورال اضافہ جو ہے وہ تقریباً 70% کا ہو جائے گا. لیکن وہ جو سلیب سسٹم ہے اور جو دوسرے ٹیکسیشن ہے، اس کے بعد یہ اضافہ دگنا ہو جائے گا. جس کا بل 10,000 روپے کا آتا ہے، اس کا بل 20,000 روپے کا آئے گا. اور قوم کا کوئی طبقہ یہ بات سمجھ نہیں سکتا کہ یہ اتنا زیادہ جو ریونیو وصول کر رہے ہیں بجلی کے بل بڑھا کر، یہ رقم آخر جا کہاں رہی ہے. اگر اپوزیشن میں کچھ ہمت ہے تو وہ تحقیقات کرے، اس بات کی معلومات لے کہ یہ بھی کوئی ڈکیتی، خرد برغبن، کیونکہ PTI عبارت ہے اس بات سے، قبضہ گروپ، ناجائز لوٹ مار اور چھینا جھپٹی، فراڈ، ڈکیتی، اس طرح کے کاموں کے لیے PTI کا پوری دنیا میں میرا خیال ہے کوئی جواب نہیں ہے. آپ نے 2.5 برسوں میں دیکھ لیا کہ ان کے MP MN سرکاری پیٹرول پمپ پر، سرکاری زمینوں پر، غریبوں کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں. تو یہ جو بجلی کے بل بڑھائے جا رہے ہیں، کیا یہ قومی خزانے میں جا رہے ہیں یا کسی کی جیب میں جا رہے ہیں؟ کیا خرد برد، کیا چکر کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا راز ہے کہ جو بجلی 8 روپے 10 روپے 12 روپے میں ملتی تھی پچھلی دور حکومت میں، وہ 27-28 روپے کی اب کر رہے ہیں. اور ان کا جو گردشی قرضہ ہے وہ کم ہونے کے بجائے بڑھ رہا ہے. اصولاً تو گردشی قرضہ ان کا ختم ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے نرخوں میں تقریباً دگنا اضافہ کر دیا ہے. اور نرخوں میں اضافے کے علاوہ جو اوور بلنگ ہے اس کی ریشو بھی ماضی کی تمام حکومتوں سے کہیں زیادہ ہے. یعنی بہت زیادہ رقم عوام کی جیبوں سے نکلوائی جا رہی ہے. پھر وہ کہاں جا رہی ہے؟ کیونکہ اگر وہ سرکاری خزانے میں جا رہی ہے تو گردشی قرضہ کم ہونا چاہیے. چوتھا ڈاکہ جو ہے وہ پورے ملک پر ہے، وہ اسٹیٹ بینک کا، جیسے کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ اسٹیٹ بینک کو خود مختاری دے دی گئی ہے. خود مختاری کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ جو امپورٹڈ گورنر ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ چھوٹے ملکوں کی کمزور معیشت والے ملکوں کی معیشت کو تباہ و برباد کرنے کا مشن بڑی صلاحیت کے ساتھ انجام دیتا ہے، اس کو یہ اسٹیٹ بینک حوالے کر دیا گیا ہے. اور قانون اب یہ ہوگا کہ یہ گورنر چاہے کچھ بھی کرے، چاہے اسٹیٹ بینک سارا بیچ کھائے، حکومت اس کو نہ گرفتار کر سکتی ہے نہ برطرف کر سکتی ہے. وہ خود ہی اپنے آپ کو توسیع دینے کا اختیار رکھتا ہے. اس نے اپنی مرضی کا بورڈ بنایا ہے، اس بورڈ سے وہ اپنی مدت ختم ہونے پر ایکسٹینشن لے سکے گا اور ان بورڈ کے ممبروں کو ایکسٹینشن دے سکے گا. حکومت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں. اس فراڈ کے پیچھے، اس بہت بڑے یعنی ملک فروشی، وطن فروشی، معیشت فروشی کے پیچھے کیا راز ہے، یہ اس کا کھوج لگانا بھی اپوزیشن کی ذمہ داری ہے. لیکن وہ
اپوزیشن اس معاملے پر بھی خاموش ہے۔ چوتھا معاملہ محترم ناظرین زراعت کا ہے۔ زراعت کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک منصوبے کے تحت تباہ کیا جا رہا ہے، یعنی کاشتکار بتا رہے ہیں کہ انہیں جو کھاد مل رہی ہے وہ پہلے سے زیادہ مہنگی ہے، 2500 روپے بوری مہنگی ہے، دگنی قیمت پر بیچی جا رہی ہے، اور جو کھاد بیچی جا رہی ہے وہ ناقص ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں ملاوٹ ہے یا کہیں 2 نمبر تیار ہو رہی ہے، اور یہی صورتحال دواؤں کی ہے۔ جو زرعی دوائیں ہیں وہ ناقص مل رہی ہیں اور جعلی مل رہی ہیں اور 2 نمبر کی مل رہی ہیں۔ ایک صحافی نے بتایا کہ اس کام میں کچھ سرکاری افسر اور کچھ مافیا ملوث ہیں۔ تو یہ سرکاری افسر اور مافیا کے پیچھے کون ہے؟ اگر حکومت ان کے پیچھے نہیں ہے، اگر پی ٹی آئی ان کے پیچھے نہیں ہے، تو پھر یہ بتا دیا جائے کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں، اور حکومت اس پر کوئی ایکشن نہیں لے رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اسی مافیا کا کارنامہ ہے جو پاکستان کی معیشت کو برباد کرنے کے لیے 2.5 سال پہلے اقتدار کے ایوانوں پر مسلط کیا گیا تھا۔ اگر یہ الزام ہے تو اس کی تردید حکومت اس طرح کر سکتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو پکڑے جو جعلی دوائیں، جعلی کھاد یا نقلی یا غیر معیاری بیج دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ حکومت نے جو ڈیزل کے نرخ بڑھائے ہیں، بجلی کے نرخ بڑھائے ہیں، آب جانے کا نرخ بڑھا دیا ہے، جتنے یہ مسائل پیدا کر دیے، اس کے بعد یہ ہے کہ کسان جو فصل پیدا کر رہے ہیں وہ امدادی قیمت سے اخراجات ہیں وہ زیادہ ہیں۔ یعنی اگر وہ 2000 روپے خرچ کرتے ہیں کسی فصل پر اور اس فصل کے بدلے میں ان کو گورنمنٹ 1800 روپے دے، تو وہ کسان تو مارا گیا نا، میری بجائے یہ کہ اس کا منافع ہو، اس کو تو اپنی جیب سے دینا پڑ گیا ہے۔ تو یہ 4-5 مسائل جو ہیں ان پر اپوزیشن کیوں نہیں بولتی؟ ناظرین، آخر میں ایک ضمنی بات، وہ ایک ٹی وی پروگرام میں سن رہا تھا تو اس میں کسی نے کہا کہ معیشت کا بیڑا اس لیے غرق ہوا ہے کہ یہ کرونا پھیل گیا ہے۔ تو یہ ظاہر ایک سرکاری جھوٹ ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اس لیے کہ کرونا آنے سے پہلے ہی معیشت کا 70% خاتمہ ہو چکا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کرونا نے معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے تو کرونا تو بھارت میں پاکستان سے کئی گنا زیادہ ہے۔ بھارت کا گروتھ ریٹ تو بڑھ کے 11% ان کی پروجیکشن آ گئی ہے IMF کی طرف سے، اور پاکستان کے جو گروتھ ریٹ ہے وہ مائنس میں جا رہا ہے۔ یہ کیسا کرونا ہے جس کا اثر بھارت کی معیشت پر اس طرح نہیں ہو رہا، بنگلہ دیش کی معیشت پر اس طرح نہیں ہو رہا؟ آپ نے IMF کی اور عالمی اداروں کی رپورٹیں دیکھ لی ہوں گی کہ پاکستان کا جو گروتھ ریٹ تھا 3 سال پہلے 5.7، بنگلہ دیش کا گروتھ ریٹ ان 2.5 برسوں میں تقریباً اتنا ہو گیا ہے۔ یعنی پاکستان کا 5.7 تھا تو بنگلہ دیش کا 5.2 ہو گیا ہے، جبکہ پاکستان کا گروتھ ریٹ عمران خان نے -4 کر دیا ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر بنگلہ دیش کے پاکستان سے دگنے ہیں، یعنی 42 ارب روپے، اور بنگلہ دیش کی فی کس آمدنی جو ہے وہ $264 ہے، جبکہ پاکستان کی $1130 ہے۔ یعنی بنگلہ دیش کی جو فی کس آمدنی ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں دگنی ہو گئی ہے۔ یہ ان 2.5-3 برسوں میں ہوا، یعنی بنگلہ دیش ان 3 برسوں میں پاکستان سے آگے نکل گیا، اور پاکستان جو ہے وہ اس عرصے میں صومالیہ سے بھی پیچھے چلا گیا۔ تو اپوزیشن صرف دھاندلی، ووٹ چوری، سلیکٹڈ، یہ نعرے بالکل بجا ہیں، حق بجانا بھی، یہ اصولی طور پر ان کو یہ نعرے لگانے چاہیے ان پر، لیکن یہ جو وارداتیں ہو رہی ہیں، جو ملک کو جڑیں کاٹ رہی ہے، اس پارٹی کی حکومت ملک کو کھوکھلا کر رہی ہے اور اس سے ملک کے انہدام کے لیے ایک پلیٹ فارم ہموار کر دیا ہے، تو اپوزیشن اس پر کیوں نہیں بولتی؟ اس پر کیوں مؤثر آواز نہیں اٹھاتی؟ آپ ان کی تقریریں، پریس کانفرنسیں سن لیں تمام لیڈروں کی، وہ تقریباً 90% حصہ تقریروں کا کہ یہ سلیکٹڈ ہے، یہ غیر آئینی ہے، یہ دھاندلی سے بنی ہے، یہ ووٹ چور ہے۔ ووٹ چوری اپنی جگہ، لیکن یہ جو معیشت کی چوری کر رہے ہیں یہ اس سے بڑا پاکستان کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ اس پر اپوزیشن جو ہے وہ خاموش رہتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن کو صرف عمران خان کو ہٹانے سے دلچسپی ہے، عوام کے مسائل سے وہ لا تعلق ہے۔ ناظرین، خدا حافظ۔